साथियों नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। नाज़रीन, अगर हालात इस नहज पर पहुँच जाएँ कि हुकूमत वक्त, और वो भी हुकूमत वक्त के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताएं कि पीटीआई के अंदर क्या चल रहा है, वो ये बताएं कि जो रऊफ हसन साहब का जो एक जिसका ये टेलीफोन आपको पता है वो कस्टडी में थे, उनका फ्रांसिक हुआ, और उसमें जो व्हाट्सएप ग्रुप्स की जो चैट है उसमें अलीमा खान जो कि बहन है इमरान खान साहब की, उनकी जो बेगम है बुशरा बीबी, उनके दरमियान कोई आपस में बात हुई है। बुशरा बीबी कुछ कह रही थी तो अलीमा खान रऊफ हसन साहब को मना कर रही थी। मतलब ये नंद भावज वाला जो रोल है वो लेकिन प्ले इंफॉर्मेशन मिनिस्टर करने लग जाए टेलीविजन स्क्रीन पर आके, तो इससे तो बेहतर है आप सुलह कर लें। क्या क्या कर रहे थे अता तारर साहब, जरा सुनिए। पार्टी इंतशार और तकसीम का शिकार है और देखने में आ रहा है कि रोज एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी जो है वो जारी है और पार्टी के अंदर जो मुख्तलिफ ग्रुप बन गए हैं। अलीमा खान की गुफ्तगू सामने आई रऊफ हसन के साथ, इससे एक बात साबित हुई कि बुशरा बीबी एक डिस इन्फॉर्मेशन सेल चला रही थी। ये मकाफात अमल है कि जब मुल्क के अंदर आप लोगों को तकसीम करेंगे, लोगों में नफरतें जो है वो फैलाएंगे, मुआशरे को तकसीम करेंगे, तो आज आपकी अपनी पार्टी ना सिर्फ टूट फूट का शिकार है बल्कि शदीद तकसीम का शिकार है। अच्छा, मैं अभी कुछ देर पहले मज़हर अब्बास आपको सुन रही थी, हमें पता है उनका एक नाम है, इंतहाई मोतबर वो जर्नलिस्ट हैं, बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं। वो एक जगह वो प्रोग्राम में बैठे थे तो वो कह रहे थे कि ये तो इटसेल्फ एक डिसइंफॉर्मेशन है, हमारे पास क्या सबूत है, क्या ऑथेंटिसिटी है। जो तारर साहब आके स्क्रीन पर ये बात कर रहे हैं तो वो डिसइंफॉर्मेशन की जो बात कर रहे हैं तो ये तो खुद डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं। खैर बहरहाल आगे बढ़ते। जो इमरान खान साहब का जलसा पोस्टपोन हुआ, पीटीआई का जलसा पोस्टपोन हुआ, उसका क्या बैकग्राउंड स्टोरी थी, मुख्तलिफ ज़राए से मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं। ये बात तो ठीक है कि अली अमीन डड्डापुर साहब जो हैं उन्होंने राब्ता किया, लेकिन वो पैगाम किसका लेकर गए? क्या वाकई हुकूमत ने उनको पैगाम दिया या कहीं और का वो पैगाम लेकर गए? ये अभी भी मुअम्मा है। लेकिन उनका जलसा 8 सितंबर को कहा गया कि जी आप 8 सितंबर को हम पीटीआई का करेंगे। अब वो करेंगे नहीं करेंगे या होगा या नहीं होगा, वो तो बहरहाल अपनी जगह। इसहाक डार साहब भी आज मंजर आम पर आए और उन्होंने भी कुछ गुफ्तगू की, वो भी एक क्लिप सुन लेते। एक चीज है जो कि रेड लाइन है, वो है कि पाकिस्तान की सलामती पे वार, वो है कि पाकिस्तान के जो हमारे अदारे हैं, सिक्योरिटी अदारों के ऊपर वार। आप जब उस हद तक चले जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि अपने लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते। तो इसलिए कानून अपना रास्ता बना रहा है। आपका जो भी कमिश्नर है, इस्लामाबाद में चीफ कमिश्नर है, उसका प्रोगेटिव है फैसला करना सारे हालात को सामने देखते हुए। तो आप जानबूझ के इस तरह का दिन ना फिर आप सेलेक्ट करें कि जिसमें लोगों को तकलीफ हो। आप वेन्यू ऐसा चुने कि आपको मसला ना हो, अब दिन ऐसा चुने कि जो सरकारी जो मामला है उसमें खराबी ना हो। खैर ये उनकी अपनी तजावीज़ थी जो वो पीटीआई को दे रहे थे दिन चुनने के थे, वेन्यू चुनने के हवाले से। एक और खबरें जो गर्दिश कर रही थी कि पार्लिमान का जो मुश्तरका इजलास भी बुलाया गया है, कोई अहम कानून साजी होने जा रही है। कुछ जगहों से हल्कों से ये आई कि जी जो पहले जुडिशल पैकेज की एक तैयारी थी या जजेस की एक्सटेंशन के मामलात की कोई तैयारी थी या जजेस की मुद्दत मुलाजमत की तौसी की कोई तैयारी थी, ये सारी चीज़ें भी स्पेकुलेट इस्लामाबाद में कर रही हैं। ज़रा बात करेंगे और आज के जो हमारे सीनियर पैनलिस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। स्टूडियो में हमारे शौकत पराचा साहब, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार। थैंक यू वेरी मच शौकत पराचा साहब। वीडियो लिंक पे गरीदा फारूकी साहिबा और समीना पाशा साहिबा, दोनों बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। अगर ख़वातीन की इजाज़त हो तो ज़रा शौकत पराचा साहब से बात का आगाज़ कर लेते हैं, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं ना लेडीज़ फर्स्ट, लेकिन मसला है कि यहाँ पे तीन लेडीज़ हैं। तो चलिए हम इस दफ़ा जेंट फर्स्ट कर लेते हैं। शौकत पराचा साहब, क्या खबरें क्या हैं? वैसे तो पहले यहाँ से आ जाते हैं कि जो मुश्तरका इजलास पे जो खबरें आई, स्पेकुलेशंस आई कि जी कोई जजेस के एक्सटेंशन के हवाले से या उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी के हवाले से, कुछ जुडिशल पैकेज के हवाले से, इसमें कुछ सदाकत है? क्योंकि 2/3 अक्सरियत तो नहीं है, फिर कैसे पॉसिबल है? और प्लस शुक्रिया, प्लस ये है कि सेनेट का इजलास भी तलब है और कौमी असम्बली का इजलास भी तलब है। अगर आइन में तरमीम करनी है तो आइन का आर्टिकल 239 उसका क्लॉज 1 बड़ा क्लियर है कि जो भी प्रपोज बिल होगा दैट कैन ओरिजिनेट इन एनी ऑफ द हाउसेस। यानी जब आपने आइन में तरमीम करनी है तो कौमी असम्बली की भी 2/3 मेजॉरिटी, नॉट सिटिंग एंड वोटिंग, नो, टोटल मेंबरशिप की 2/3 मेजॉरिटी उसको पास करेगी सेपरेटली।
फिर सेनेट भी सेपरेटली पास करेगी 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप, उसके बाद आईनी तरमीम होती है। ज्वाइंट सेशन में आईनी तरमीम नहीं हो सकती। तो पहले तो ये चीज़ बड़ी क्लियर होनी चाहिए। अब दूसरी बात यह है कि खबरें समटाइम्स, मैं कहता हूँ इस्लामाबाद जो है ना वो एक रूमर्स का शहर है, लेकिन 90% रूमर दुरुस्त होती हैं। ठीक है। तो ये जो स्पेकुलेशन की जाती हैं इस्लामाबाद के ड्राइंग रूम्स में, ये कहीं ना कहीं जाकर कहीं ना कहीं सच साबित हुआ करती हैं। बहुत सारी ना, सिर्फ ये नहीं है कि कोई 2-4 हों बाकी एक्सेप्शन हो जाए, बहुत सारी। अब प्लस इस्लामाबाद में लोकल बॉडीज इलेक्शन भी होने हैं, कुछ ना कुछ तो है जिसके लिए कौमी असेंबली का इजलास नहीं, उसको कैसे पोस्टपोन करेंगे? या तो अदालत का हुक्म है उधर से, आप अदालतों के हुक्म नहीं, कुछ तो करना पड़ता है ना। ये नहीं, ये कह नहीं सकते ना कि नहीं हम लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत सारी चीजें बता देते हैं। इस्लामाबाद में आप कंटेनर उधर लगा दें, ना कोई बाहर जा सकता है ना कोई अंदर। वोटिंग तो इस्लामाबाद के अंदर ही होनी है या रूरल एरियाज में होनी है। लेकिन ये जो मीनिंगफुल है कि कौमी असेंबली का इजलास भी बुलाया गया, सेनेट का भी इजलास बुलाया गया, बजट के बहुत बाद इजलास हुआ करते हैं, लेकिन ये अभी तलब कर लिया। कुछ ना कुछ तो बहरहाल, जो अगर वैसे ही फीलर छोड़ा जा रहा है तो कोई ना कोई रीज़न तो है। दूसरी बात यह है कि जो जिस पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं, आगे चल के ज़ाहिर है आप उसको भी डिस्कस करेंगी, जो आज मौलाना फजलुर रहमान साहब और सदर आसिफ ज़रदारी, लेकिन रेलेवेंट ये है कि इस मुलाकात के हवाले से भी ये स्पेकुलेशन की गई आज कि जी वो उनकी मदद मांगी जा रही है। लेकिन कल तो नहीं, परसों या उससे अगले दिन जैसे डेवलपमेंट्स आएंगी फिर पता होगा। आईनी तरमीम बहरहाल ज्वाइंट सेशन में नहीं हो सकती, ज्वाइंट सेशन में नहीं हो सकती। जो मुलाकात हुई है कल पीटीआई के वफ्द के भी, उन्होंने भी उनकी हिमायत मांगी है कि पार्लियामान में हम एक साथ होंगे, और मेरे ख्याल है इस पर रजामंदी भी जाहिर की है। गलीदा फारूकी साहबा, आपके पास इस हवाले से कोई इत्तलात है? ये जो जुडिशल पैकेज की बात हो रही है हुकूमती सतह पे, अभी तक तो डिनायल है। शौकत पराचा साहब भी ये कह रहे हैं कि जी मुश्तरका इजलास जो होता है उसमें नहीं होता, लेकिन जो स्पेकुलेशन है क्या वो बिला वजह है? जो र्यूमर्स हैं जो पराचा साहब जिसका जिक्र कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया नाथिया मिर्जा साहब, एंड इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन योर प्रोग्राम। स्पेकुलेशंस ये इस वक्त हम जो सुन रहे हैं, हुकूमती हलकों से मेरी भी बात हुई है, सो वो डिनाई कर रहे हैं कि ऐसी कोई हमारी सोच नहीं है, और दीगर बिल्स की बातें कर रहे हैं कि जी हमने फलां बिल लेके आना है, फलां बिल लेके आना है। लेकिन जिस एग्जैक्टली कानून साजी के बारे में जो कि शायद जज साहिबान की, सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान की या अदलिया के चीफ जस्टिस साहिबान की मुद्दत मुलाजमत के बारे में जो स्पेकुलेशन हो रही है, उस पर फिलहाल हुकूमत जो है इज कीपिंग मम, उस पर कोई बात नहीं कर रही है। और इस वक्त हम भी सोशल मीडिया के जरिए खास पे जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं वो इसमें ज़रा ज़्यादा हाइपर एक्टिव है इन चीज़ों को सामने लेके आने में। और फिर कुछ ये भी कहा जा रहा है कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से कानून साजी, क्योंकि कुछ रह गई हैं चीज़ें, कोई ऐसे लूप होल्स रह गए हैं, कोई ऐसे वैक्यूम रह गए हैं कि जिनको फिल इन करना ज़रूरी है, या शायद प्रीएम्प्ट करते हुए फैसला तो अभी तक नहीं आया, तफसीली फैसला। दिस इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ स्ट्रेंज, दिस इज़ ऑल्सो सरप्राइजिंग एंड अलार्मिंग एज वेल कि 1 महीना कम से कम होने को है और अभी तक तफसीली फैसला नहीं आया। सबीना, आपके पास क्या इत्तलात हैं? ये जो पहले बातें आई थी कि जी गवर्नमेंट को जुडिशल पैकेज लेकर आएगी, और गवर्नमेंट चाहती है, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हवाले से भी कह रहे हैं कि भाई उनका भी आपने 3 महीने पहले तकरीबन नोटिफिकेशन था, अब गवर्नमेंट से कहा जा रहा है कुछ हल्कों से कि आप जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन भी जारी कर दें, जिस तरह से आपने जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का किया था। या गवर्नमेंट सोच रही है कि नहीं बस सही है, अब कोई जुडिशल पैकेज लाने की ज़रूरत नहीं है? बहुत शुक्रिया नादिया आपका। मुझे नहीं लगता है कि हुकूमत जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन जल्दी जारी करेगी। आखिरी रात तक कोशिश होगी उनकी कि किसी तरह काजी साहब को रोका जा सके और कोई बात बन जाए। तो मेरा ख्याल है कि ये तो मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही हुकूमत इस बारे में कोई नोटिफिकेशन जारी करे और र्यूमर्स को खुद ही ख़त्म कर दे। वैसे पराचा साहब की बात तो बड़ी ज़बरदस्त थी कि र्यूमर्स 90% जो है वो ठीक हो जाती हैं, तो जो ठीक हो जाती हैं वो फिर पराचा साहब र्यूमर्स नहीं कहलाती, वो तो फिर खबर होती है और सही खबर होती है। लेकिन अभी 2-3 चीज़ें हैं जो मैं एनालाइज कर रही हूँ, इस तरीके से है कि बिल्कुल ये आईनी पैकेज लाना चाहते हैं और उसकी तैयारी भी कर रखी है। नंबर्स चूंकि अभी इनके कुछ 5-6 वोट कम हैं, अगर मौलाना साहब इनका साथ दे दें, इसके बावजूद भी 4-5 वोट इनके कम हैं, तो ये इसलिए अभी इसको ओपनली अनाउंस नहीं कर रहे कि हम ये करने के लिए इसलिए हम कानून साजी करने जा रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि अभी इसमें हर्डल्स हैं।
ایک ہرڈل تو بالکل رائٹلی ابھی پراچا صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کی کہ جوائنٹ سیشن سے آئینی ترمیم پاس نہیں ہوتی, آپ کو الگ الگ ہاؤس میں الگ الگ 2/3 میجورٹی سے اس کو پاس کرنا ہوتا ہے. دوسری ہرڈل یہ ہے کہ ظاہر نمبرز ابھی پورے نہیں ہیں, تو اس لیے یہ اس کو اوپنلی ابھی اناؤنس نہیں کر رہے, لیکن ان کی تیاری اندر ہے. اور اس میں 2-3 بڑی اہم باتیں ہیں جس کے اوپر بات ہو رہی ہے. مدت ملازمت میں توسیع کے حوالے سے جو ایج کی انہوں نے حد بڑھانی ہے وہ ہے. پھر ایک یہ بھی ترمیم آ رہی ہے کہ جی 5 ججز پر مشتمل یا ٹاپ 3 ججز پر مشتمل پینل جوڈیشل کمیشن کے آگے رکھا جائے, اس میں سے کسی کو پک اینڈ چوز کر لیا جائے. اور پھر اس طرح کی بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ مختلف ہائی کورٹس کے ججز کو شفل کر دیا جائے, اگر اس کے لیے بھی کوئی ترمیم گنجائش نکال لی جائے. تو اس ٹائپ کی بہت ساری چیزیں ابھی ڈسکس ہو رہی ہیں. جو میرا اندازہ ہے کہ ابھی جو ان کی فوری کوشش ہے, جو بھی 27 یا 28 اگست کو انہوں نے قانون سازی کرنی ہے, اس میں بیسکلی جو اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات ہیں اس کے حوالے سے قانون سازی کرنے جا رہی ہے حکومت. کسی طرح اس کو شاید ڈیلے کرنا چاہتے ہیں. اس کی بھی وجہ اگین وہ ہو سکتی ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ابھی اس کو فیور نہیں کرے گا ان کو ان حالات میں الیکشن کروانا, مہنگائی بھی ہے اور ابھی ساری جس طرح سے ایک ہائپ ابھی تک بھی پی ٹی آئی کے حق میں ہی ہے, تو اس وجہ سے وہ میرا نہیں خیال ہے کہ الیکشنز میں جانا چاہتے ہیں, اور اس وجہ سے کوئی قانون سازی کر کے اس کا تاخیر کا بہانہ میں بھی کرنا چاہتے ہوں. لیکن اگر اس دوران اس میں صرف ایک آخری چیز ایڈ کر دوں, اگر اس دوران ان کی کوئی اس طرح کی سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ نمبر پورے ہو گئے ہیں, تو ہو سکتا ہے یہ چپکے سے اپنا وہ والا کام بھی کرنے کی کوشش کریں کہ جس میں یہ آئینی ترمیم کے ذریعے جوڈیشل پیکج کو لانے کی اور منظوری کرانے کی کوشش کریں. چلیں اس پہ مزید جانوں گی شوکت پراچا صاحب سے, لیکن یہ مختصر سا بریک لیتی ہوں. وہ بریک کے بعد پوچھیں گے یہ کہ اگر اس قسم کا کوئی جوڈیشل پیکج آ جاتا ہے اور حکومت پوری یہ کوشش کرتی ہے کہ جسٹس قاضی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس کو کنٹینیو کریں, تو پھر کیا دوسری طرف سے ریاکشن ممکنہ طور پر ہوگا, نہیں ہوگا, اور ہوگا تو کس حد تک ہو سکے گا؟ بریک لیتے ہیں, بریک سے آپ کے ساتھ ہیں. جنازے پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور جس طرح سے جو ایک شوکت پراچا صاحب یہ جو ہم بات کر رہے ہیں جوڈیشل پیکج کی, مختصر سے اس پہ بات کریں گے پھر ذرا آگے بڑھتے یہ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کا بننے کا ایک طریقہ کار ہمیشہ ایک واضح تھا. میرا خیال ہے کہ جی 94 سے آئی گیس کہ جی جو موسٹ سینئر ہوگا وہ آٹومیٹکلی بن جائے گا, جبکہ دوسرے اداروں میں مختلف تھا. تو بلکہ یہ کہا بھی جاتا تھا جب ایک مسئلے ہوتے تھے کہ جی وہی سسٹم وہاں میں بھی اگر رائز کر دے تو اسموتھلی ہو جائے گا, کوئی لابنگ کرنے کی بھی ضرورت نہیں, کچھ نہیں, کیسے بننا ہے, کیا بننا ہے, کس کو بننا ہے. تو یہ چیز اگر وہاں پر بھی چینج ہو جاتی ہے یا حکومت کی انٹینشنز ہوتی ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ ود ان انسٹیٹیوشن کوئی ریئیکشن آ سکتا ہے؟ دیکھیں دو تین چیزیں ہیں میں ضرور بات کرنا چاہتا ہوں. نمبر 1, یہ 23 مارچ 1996 والا جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کا فیصلہ تھا, اور اس کا نام ہی ججز ورڈکٹ کہا جاتا ہے, اور سینیرٹی کا پرنسپل انہوں نے سیٹ کیا تھا. محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی دوسری گورنمنٹ تھی جب یہ فیصلہ آیا تھا, تو اس وقت سے تو یہ اسی طرح آ رہا ہے. اب یہ رومر نہیں ہے اگلی بات, کیونکہ یہ وزیر قانون تارڑ صاحب جو ہے یہ کہہ چکے ہیں. ان سے کسی ٹی وی شو میں سوال ہوا تھا کہ کوئی اس طرح کی تجویز آ سکتی ہے, تو انہوں نے کہا تھا میں رول آؤٹ نہیں کر سکتا. یہ بالکل آن دا ریکارڈ ہے کہ چیف جسٹس یا ججز صاحبان کی جو ایج فکسڈ ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے فردر 3 ایئر 2 ایئر 1 ایئر, جتنا بھی قانون سازی کوئی کرے گورنمنٹ. تو یہ انہوں نے رول آؤٹ نہیں کیا تھا. دیٹ مینس کہ یہ کہیں نہ کہیں آن دا کارڈز ہے. ایج کا کرنا ایک الگ ہے کہ آپ نے ایج لمٹ یا اس کی بڑھا دی, لیکن جو دوسری بات ہے کہ 4-5 ججز کے نام جو ہے وہ آپ نے بھیج دیے. پھر جب پیکج ہوگا تو اس میں بہت ساری پرپوزل ہو سکتا ہے, یہ پرپوزل ہو سکتا ہے نہ ہو, لیکن یہ پیکج ہے. میں پھر کہوں گا کہ یہ اعظم ندیر تارڑ صاحب سے وزیر قانون ہے, کوسچن ہوا تھا آن اے ٹی وی شو. انہوں نے بالکل کہا تھا کہ ہاں میں اس پاسبلٹی کو رول آؤٹ نہیں کر سکتا. اور جو بات ہو رہی تھی یا ہو رہی ہے کہ 3 سال ایج بڑھائی جائے. اس وقت سپریم کورٹ کے ججز کی ایج ہے 65, اس کو 3 ایئر بڑھا دیا جائے, جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی ایج بھی بڑھ جائے گی یا مدت ملازمت بڑھ جائے گی. لیکن فرق یہ ہوگا کہ چیف جسٹس پھر وہ ابھی 3 سال نہیں بنیں گے, چیف جسٹس پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہی رہیں گے. اگلی بات آپ خود سمجھ سکتی ہیں کہ اگر وہ 3 سال مزید رہتے ہیں تو کیا ہے. لیکن having said that, I always believe in supremacy of the parliament.
اگر پارلیمنٹ کوئی قانون بناتی ہے تو کوئی قدغن نہیں ہے، جو ریئیکشن کی آپ بات کر رہی ہیں. اگر پارلیمنٹ آئین میں ترمیم کرتی ہے تو میں نے 239(1) کہا تھا، 239(5) اور 6 میں بڑا کلیئر ہے کہ پارلیمنٹ اس کو امینڈمنٹ کر سکتی ہے. اور چونکہ یہ کسی اسپیسیفک انڈیویجول کی ایج نہیں بڑھنی تو لہذا یہ 184(3) میں پھر نہیں آ سکتا کہ کسی کا انڈیویجول کا ہیومن رائٹ یا اس کا رائٹ وائلیٹ ہوا ہے. اگر اکراس دا بورڈ سب کے لیے ہے تو پھر سب کے لیے ہے. لہذا پارلیمان اگر قانون سازی کرتی ہے in accordance with each and every comma of the constitution تو پھر پارلیمنٹ کو وہ اختیار حاصل ہے. بالکل ٹھیک ہے. غریدہ آپ اس میں اپنا کوئی انپٹ دینا چاہیں گے یا ہم کسی اور دوسرے سبجیکٹ پہ ٹاپک پہ آگے بڑھیں؟ کیا جوائنٹ سٹنگ کے اندر بل لایا جا سکتا ہے کہ نہیں لایا جا سکتا؟ تو یہاں پر کم از کم میرے نزدیک پاکستان تحریک انصاف اعتراض نہیں کر سکتی، کیونکہ میں آپ کو واپس لے کے جاؤں گی پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں، اور وہاں پر جس طرح سے قانون سازی ہوئی تھی، بلکہ قانون سازی تو ہوتی رہی تھی، پارلیمنٹ کو ایک ربر سٹیمپ بنا دیا گیا تھا اور آرڈیننسز جاری کرنے کی ایک فیکٹری بنا دیا گیا تھا. لیکن اس کے باوجود آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دن ایسا آیا تھا، غالباً نومبر 2021 تھا، کہ جب دھڑا دھڑ ایک ہی گو میں کوئی 33-34 بل پاس ہو گئے تھے. اور اس وقت یہی تھا کہ جوائنٹ سیشن چل رہا تھا، جوائنٹ سیشن کال کیا گیا تھا، اور اس وقت کی اپوزیشن انٹرسٹنگلی انف جو مسلم لیگ نون آج کرنے جا رہی ہے، ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ یا سپوزڈلی ریپورٹڈلی، کیونکہ ابھی تک تو حکومت نے یا پارلیمان کے تھرو اس کی کنفرمیشن نہیں آئی، لیکن بہرحال ہیونگ سیڈ دیٹ مائی پوائنٹ ٹو آرگیو از کہ اس وقت نون لیگ کا وہ موقف تھا جو آج پی ٹی آئی کا ہے، اور پی ٹی آئی کا حکومت میں ہوتے ہوئے وہ موقف تھا جو آج نون لیگ کا ہے. اور اس وقت جو قانون سازی ہوئی تھی اس میں کلبھوشن جادو کو ایک ریویو کا حق بھی دے دیا گیا تھا، وہ بل بھی پاس ہو گیا تھا، اور اس میں پھر جو الیکشن ایکٹ میں امینڈمنٹس تھی وہ بلڈوز کر دی گئی تھی، جس کے نتیجے میں آپ کو یاد ہوگا ای وی ایمز انفورس ہو گئی تھی کہ ای وی ایمز کا یوز ہوگا الیکشن میں، اور اوورسیز پاکستانیز کو ووٹنگ کا رائٹ دے دیا گیا تھا. ان کے سمیت کوئی 33-34 بلز تھے، بہت طویل تھے، جو کہ اسی طرح سے جوائنٹ سٹنگ میں پاس کیے گئے تھے. اس وقت کی اپوزیشن یعنی کہ نون لیگ، پیپلز پارٹی، دیگر کا یہ موقف تھا کہ آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ کو ایک ٹوٹل میجورٹی چاہیے، نیشنل اسمبلی کی سیپریٹ، سینٹ کی سیپریٹ، وہاں پر آپ بل بھیجیں گے. لیکن اس وقت یہ آئینی ترمیم تو نہیں تھی نا غریدہ؟ میں ذرا اپنا آرگیومنٹ مکمل کر لوں. لیکن اس میں اس میں ایک ترمیم کا بل بھی لایا گیا تھا جو کہ الیکشنز بل تھا، سیکنڈ امینڈمنٹ کا بل تھا، جو کہ بعد میں منظور ہو گیا تھا. تو ترمیم کا بل بھی اس میں موجود تھا، یہ جس کے ذریعے میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا کہ ای وی ایم انفورس ہو گئی تھی، اور پھر وہ دوسرا ووٹنگ رائٹس مل گئے تھے اوورسیز پاکستانیز کو. تو یہ الیکشن ایکٹ میں امینڈمنٹ کی گئی تھی، سیکنڈ امینڈمنٹ بل اس کو اس وقت قرار دیا گیا تھا. ٹھیک ہے، پاکستان تحریک انصاف کا موقف یہ تھا کہ نہیں، یہ ہو سکتا ہے، اور کانسٹیٹیوشن سپریم ہے، کانسٹیٹیوشن نیشنل اسمبلی کے رولز اینڈ ریگولیشن سے ابو اینڈ بیونڈ ہے، ان سے سپریم ہے. تو بہرحال لیکن اس وقت تک یہ اسپیکولیشن ہے کہ کیا حکومت واقعی چیف جسٹس یا چیف جسٹس صاحبان کی مدت ملازمت میں توسیع کرنے جا رہی ہے کہ نہیں کرنے جا رہی. ٹھیک ہے، یہ بات درست ہے کہ پارلیمان کا رائٹ ہے، گورنمنٹ جو ہے وہ ابھی ڈینائی کر رہی ہے. بینگ اے ڈیموکریٹ، بالکل صحیح کہہ رہی ہے، گورنمنٹ ابھی ڈینائی کر رہی ہے. تو لیٹس سی نادیہ، بینگ اے ڈیموکریٹ آئی اسٹینڈ فار دی سپریمیسی آف دی پارلیمنٹ. لیکن پارلیمنٹ میں بھی اگر کوئی قانون سازی موٹیو بیسڈ ہوگی، اس پہ ظاہر ہے بطور صحافی ہمیں کوشچن کرنے کا حق لازمن ہے. لیکن پی ٹی آئی اس پہ اعتراض نہیں اٹھا سکتی، بیکاز یہی پی ٹی آئی ہے جو جنرل فیض حمید کو، نہیں میرا تو نہیں خیال کہ ابھی تو فی الحال ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. خیر وہ اپوزیشن ہے، اس کا اپنا رائٹ ہے. نہیں میرا پوائنٹ یہ ہے کہ خیر اپوزیشن کا تو کام ہی ہے یہ نا، آپ کو پتہ ہے. یہی پی ٹی آئی تھی جو کہہ رہی تھی کہ جنرل فیض حمید کو آئی ایس آئی کوڈ بنا کر دے دیں. مطلب آپ اس حد تک ایک آرمی کے سیٹلڈ ادارے کو شیک کرنے پہ آ گئے تھے کہ آپ کہتے جی آئی ایس آئی کو کور کا درجہ دے دیا جائے اور وہاں پہ کور کمانڈ کر لیں جنرل فیض، اور اس کے بعد پھر آرمی چیف بن جائے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں ذرا اپنے ٹاپک پہ رہنا چاہتی ہوں. غریدہ ایک سیکنڈ پلیز، سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں. ایکچولی پھر ٹاپک سے ہم ہٹ جائیں گے. میں ذرا کوئی بات کرنا چاہ رہی ہوں آج کی سمینہ آپ سے، سمینہ پاشا صاحبہ، کہ یہ جو آج طارق صاحب نے کی اور ایک فورنزک ہوا اور یہ واٹس ایپ جو میسیجز سامنے آئے کوئی گروپ کے کہ جی علیمہ خان نے کچھ کہا تو بشرا بی بی نے کچھ کہا تو علیمہ خان نے ہدایت دی رؤف حسن کو، اور یہ ہوا تو یہ ڈس انفارمیشن سیل چلا رہی تھی. یہ ریئلی ڈو یو تھنک سو کہ یہ اتنا بڑا ایشو ہے
کہ ایک انفارمیشن منسٹر آ کے جو ہے وہ نند باوچ کی یا ود ان پی ٹی آئی جو بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہو رہی تھی وہ ڈسکس کر رہے ہیں؟ جی اس پہ میں کرتی ہوں، لیکن میں ایک ذرا چیز کلیئر کر دوں. ابھی غریدہ جو بات کر رہی تھی، آئینی ترمیم جو ہے اس میں اور الیکشن ایکٹ میں فرق ہے. ایک عام قانون سازی بالکل آپ جوائنٹ سیشن سے کر سکتے ہیں، لیکن آئینی ترمیم کا مطلب ہے آئین میں امینڈمنٹ، ایکٹ میں امینڈمنٹ نہیں. تو جب آئین میں ترمیم کی آپ بات کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو الگ الگ سیشن میں جانا پڑتا ہے اور اس کے لیے الگ الگ آپ کو منظوری لینی پڑتی ہے. جو پی ٹی آئی کے آپ دور کی قانون سازی کہہ رہی تھی وہ بیسکلی جو مختلف بل تھے وہ بالکل نارمل کامن بل تھے جن کو آپ جوائنٹ سیشن سے منظور کرا سکتے ہیں. تو یہ ایک ڈفرینس بہرحال ہے. دوسری بات، عطا تارڑ صاحب نے بھی آج خود اس بات کو انڈورس کر دیا، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جوائنٹ سیشن میں آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی. اب آ جاتے ہیں جو آپ نے سوال کیا، بالکل نہیں ہو سکتا ہے. جی جو آپ نے اب سوال کیا ذرا اس پہ آ جاتے ہیں. آپ نے سب سے اچھا تبصرہ خود ہی اس پہ نادیہ کر دیا تھا انٹرو میں کہ اگر بات اب یہیں پر آ گئی ہے کہ آپ نے گھر میں گھس کے اور نند بھابھی کے جھگڑوں کے اوپر بیٹھ کر پریس ٹاک کرنی ہے اور اس کے اوپر اپنے بیانیے بنانے کی کوشش کرنی ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ پھر آپ صلح ہی کر لیں. کیونکہ اس سے تو آپ اتنے، آج تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ ایسا تو نہیں کہ عطا تارڑ پی ٹی آئی میں شامل ہونا چاہتے تھے اور وہ اتنے فکر مند ہیں کہ اوہو پی ٹی آئی میں اتنی گروپنگ ہو گئی ہے اور پی ٹی آئی کمزور ہو رہی ہے اور اب کیا ہوگا. تو آج مجھے پی ٹی آئی کے لیے ان کی فکر مندی کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. دوسرا جو اس میں ایک بڑا لوپ ہول تھا وہ یہ تھا کہ جو اسکرین شاٹ چلائے جا رہے تھے وہ تو جون 2023 کے چلائے جا رہے تھے، جبکہ جو گفتگو ہو رہی تھی وہ اس حوالے سے تھی کہ عمران خان صاحب سے جیل میں جیلر ملاقات کر رہے ہیں یا بشرا بی بی صاحبہ کی لیدا سے ملاقات ہوئی، کچھ اس ٹائپ کی گفتگو. اب کہنے کا مقصد یہ کہ جون میں تو عمران خان صاحب جیل میں تھے ہی نہیں، ان کو تو اریسٹ ہی اگست میں کیا گیا تھا یا اس سے پہلے مئی میں کیا گیا تھا جب وہ 2-3 دن کے لیے اریسٹ ہوئے تھے اور اس کے بعد ریلیز کر دیا گیا تھا. تو جون میں تو وہ کسی جیل میں تھے ہی نہیں. تو یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ آپ جس چیز کے اوپر پورا بیانیہ بنا رہے ہیں آپ کم از کم اس کی ڈیٹس تو چیک کر لیں. اور پھر اگر پی ٹی آئی میں کوئی پرابلم ہے بھی تو یہ کیا اتنا بڑا ایشو ہے کہ اس کے اوپر وفاقی وزیر اطلاعات آ کر پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور اتنا وسائل بھی ضائع کر رہے ہیں اور اپنی انرجی بھی ضائع کر رہے ہیں. بالکل یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ پینک ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا کہنے کے لیے اور بس کوئی بھی چیز اٹھا کے آ کے اس کے اوپر ایک نیریٹو بلڈنگ کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور اس کا کوئی ان کو اچھا یہ بات اپنی جگہ. لیکن سمینہ یہ جو آپ نے امپورٹنٹ پوائنٹ کہ جون 2023، یہ تو پتہ ہے کہ جو واٹس ایپ دکھائے ہیں وہ جون 23 کے تھے. لیکن چلے میں بریک لے لیتی ہوں، مجھے بابا بریک کا کہا جا رہا ہے، اس پہ ذرا بات کرتے ہیں کہ کیا یہ جون 23 کے اگر تھے یعنی 1 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا تو، اور اگر خان صاحب اس تو جیل میں نہیں تھے تو پھر یہ کیا کوئی بند ہو گیا ہے؟ بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. جی ناظرین، بریک میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید بریک کے بعد. اور میں نے اس کو چیک کیا سمینہ، میرا خیال ہے یہ 23 جون ہے، یہ ایئر کی بات نہیں ہو رہی ہے، 23 جون کی بات ہو رہی ہے. جب یہ 1-1.5 مہینے پہلے یعنی اگست ہے تو جون کی بات ہو رہی ہے. بٹ اینی ویز بات ہم جو اصل میں کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کے اندر انتشار ہے، پی ٹی آئی کے اندر گروپنگ ہے. علیمہ خان نے یہ میسج کیا، بشرا بی بی نے ان کو یہ کہا تو علیمہ خان نے یہ انسٹرکشن دی. Is it really something to do business with the information minister? جس کانٹیکس میں ہماری پالیٹکس ہے اس میں تو بہت ریلیونٹ ہے، کیونکہ ہم کر ہی یہی کام رہے ہیں، ہم اور کیا کر رہے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں خان صاحب irrelevant ہو گئے. ایک نہیں، کون کہہ رہے ہیں، بہت کہتے ہیں لوگ. نہیں کہنے دینا، میں تو اپنی بات کروں گا نا. جو کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ irrelevant ہو گئے، تو کون سا ٹاک شو ہے جو ان کے ذکر کے بغیر چلتا ہے؟ جب نام نہیں لے سکتے تھے تب بھی کرتے تھے. نہیں تو نام تو اب بھی خیر ہر کوئی نہیں لیتا، ٹھیک ہے، پھر بھی بہرحال اب سے تقدم کے طور پہ جو پارلیمنٹ کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اس کے قائد irrelevant کیسے ہو گئے؟ پارلیمنٹ میں ان ٹرمز آف نمبرز تو ان کی سب سے بڑی پارٹی ہے نا، تو وہ میں کیسے کہہ دوں کہ وہ irrelevant ہے؟ اچھا، صوبے میں ان کی پارٹی کی حکومت ہے، گنڈا پور صاحب روزانہ ہر دوسرے دن ملتے ہیں، میں کیسے کہہ دوں irrelevant ہے؟ مجھے ان کی بہت ساری پالیسی سے اختلاف ہو سکتا ہے، بہت ساری باتوں سے اختلاف ہو سکتا ہے. اچھا، پنجاب اسمبلی میں 109 ان کے ممبرز ہیں، میں کہہ دوں کہ وہ irrelevant ہے. سندھ اسمبلی میں بھی ان کے ممبرز ہیں، میں کیسے کہہ سکتا ہوں irrelevant ہے؟ اس لیے بات ریلیونس یا irrelevance کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہم ایک ایسے ماحول میں جہاں یہی دیکھیں نا، سوشل میڈیا کے بارے میں کتنی، سوشل میڈیا پہ کیا ہے، یہی نیریٹو ہے، یہ سب بات بیانیے کی ہے. چلیں ابھی اس بارے میں تو انفارمیشن منسٹر نے جو کہا
وہ سمینہ صاحبہ چیلنج بھی کر رہی ہیں اس کو. لیکن جو خود علیمہ خان صاحبہ نے پرسوں بات کی 22 اگست کے جلسے کے حوالے سے اعظم خان سواتی صاحب اور بیرسٹر گوہر صاحب کے بارے میں کہ وہ کیسے صبح 7 بجے آ گئے, کیسے میٹنگ ان کی ہو گئی, تو اس سے تو یہی تاثر ملتا ہے نا کہ جی پتہ نہیں یہ کیسے آئے. خود علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں, یہ میں انٹرپریٹیشن نہیں کر رہا, وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو کون لایا, کس نے میٹنگ ارینج کروائی. اور پھر خان صاحب نے جب خان صاحب کے حوالے سے انہوں نے دوبارہ بات کی کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی اگر میرے سے منسوب کر کے کہے کہ جلسے میں نہیں آنا یا جلسہ نہیں کرنا تو آپ یقین نہیں کریں. اب ان سے منسوب کر کے کس نے کہا؟ گنڈاپور صاحب نے کہا. ان سے منسوب کر کے اعظم خان سواتی صاحب نے کہا. تو کیا اعظم خان سواتی صاحب اور گنڈاپور صاحب پہ پھر عدم اعتماد کیا جا رہا ہے کہ یہ جو بات کریں مجھ سے منسوب کریں آپ بالکل نہ مانیں؟ تو لہذا گروپنگ تو ہے. ظاہر ہے. اور جنید اکبر خان کو وہ چیف منسٹر کے فوکل پرسن سے ہٹایا گیا, شکیل خان منسٹر تھے. آدھے لوگ آپ کے شو میں, میرے شو میں, سمینہ صاحبہ کے شو میں, غریدہ صاحبہ کے شو میں وہ کہتے ہوں گے کہ جی شکیل خان بڑے اچھے آدمی ہیں. اور سچی بات ہے کہ شکیل خان ہیز بین اے ویری نائس فیلو, جنید اکبر خان ہیز بین اے ویری نائس فیلو. ڈاکٹر محمد صاحب ہمیں جب کوئی پی ٹی آئی والا نہیں ملتا ہم ان کو بلا لیتے ہیں, وہ خود بھی میرے شو میں. یہ کیا بات ہو, کوئی نہیں ملتا تو نہیں, یعنی ہی از آلویز اویلیبل, ایکسیسیبل. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. یہ بہت سارے لوگ بعض اوقات کہتے ہیں جی یہ ڈیولپمنٹ ہے تو ہم اس پہ بات نہیں کرنا, وہ ایسے ہیں, وہ آلویز ایکسیسیبل. تو میں اس پازیٹیو سینس میں کہہ رہا ہوں. انہوں نے بھی کہا کہ شکیل خان صرف اچھے آدمی نہیں ہیں بلکہ بہت اچھے آدمی ہیں. میرے سامنے میرے اسٹوڈیو میں بیٹھ کے آن دا ریکارڈ یہ بات کی. تو گروپنگ تو ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ گروپس تو پھر ہر جماعت میں ہوتے ہیں نا, لیکن یہ جو بیانی ہے نا, آج اگر انفارمیشن منسٹر کہہ رہے ہیں تو کسی وقت اور انفارمیشن منسٹر یا وزیر داخلہ کہا کرتے تھے کہ شین میں سے نون نکلے گی, نون میں سے پتہ نہیں کیا نکلے گا. تو یہ ہم کرتے ہیں بیانات. بالکل صحیح بات ہے. غریدہ میں آپ کی طرف آتی ہوں. ویسے آن لائٹر نوٹ, آپ کو پتہ ہے ہماری بڑی اچھی ایک دوستی بھی ہے. ابھی جو میں پراچا صاحب سے یہ کہہ رہی تھی کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں خان صاحب irrelevant ہو گئے, تو کہہ رہے ہیں جی انہوں نے پورا گنوایا میں کیسے مان لوں. آپ کی بھی ہم ٹویٹس دیکھتے تھے, آپ لکھتی تھی عمران خان ختم شد, تو یہ بس ایسے ہی آپ عذرائے مذاق لکھتی تھی یا واقعی ایسا لگتا تھا آپ کو؟ اور آج جو جس طرح سے کہ کوئی بات, کوئی ٹاک شو, کوئی پروگرام, کوئی پریس کانفرنس خان صاحب کے نام کے بغیر ہوتی نہیں, جلسہ نہ ہو تو جیل میں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی آپ منسوخ کریں, تو کیسے irrelevant اور ختم شد؟ اچھا نادیہ صاحبہ, معذرت کے ساتھ کہ وہ پھر پرابلم سٹارٹ ہو گیا. میں آپ کی آواز, آپ کا سوال بہت مشکل سے سن پائی ہوں, اور انٹرسٹنگلی انف آپ کے تمام سوال میں سے چند ایک الفاظ مجھے سمجھ آئے ہیں. اس میں سے ایک تو عمران خان ختم شد, یہ آپ کا جو سگنل ہے نا, آپ کے چینل کا سگنل یا آپ کے اس ٹرانسمیشن کا, اس نے یہ الفاظ بالکل ڈائریکٹلی پہنچا دیے میرے تک, اگین آن اے لائٹر نوٹ. بٹ آپ کیونکہ میرے خیال اس سب کو کنیکٹ کر رہی ہیں علیمہ خان کی واٹس ایپ چیٹ وغیرہ وغیرہ. دیکھیں ہم صحافی ہیں, بطور صحافی میرا کام ہے, میرا فرض ہے, میری ذمہ داری ہے کہ آپ ہر ایک سے ملاقات کرتے ہیں, تمام لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں, تمام حلقوں سے, تمام طبقوں سے ان سے بات چیت کرتے ہیں, آپ پلس جاننے کی کوشش کرتے ہیں, آپ خبر لیتے ہیں, آپ کے سورسز ہوتے ہیں. تو میرے پاس سارے خبریں آنا شروع ہو گئی تھی جس کی بنیاد پر ہی میں نے عمران خان ختم شد کہنا یا لکھنا, ٹویٹ کرنا شروع کر دیا تھا. اس وقت لوگ اس پہ اعتبار نہیں کرتے تھے, لوگوں کی اپنی پریفرنسز ہوتی تھی, ان کی اپنی لیننگز ہوتی تھیں, ان کی ایسوسیشنز ہوتی تھی, اتنا آسان نہیں تھا ان کے لیے ایکسیپٹ کرنا. لیکن آپ نے خاص طور پہ دیکھا کہ جب یہ جلسہ ملتوی ہوا ہے ابھی ترنول کا, اس کے بعد میرے پاس پاکستان تحریک انصاف کے ہی کارکنان کے اتنے میسیجز آئے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ آپ جو کہا کرتی تھی ہمیں لگ رہا ہے کہ واقعی ہم ختم ہو گئے. مجھے ان کی تکلیف ہوئی ان کے ساتھ. they were hurt, they were genuinely hurt کہ جلسہ ملتوی نہیں ہونا چاہیے تھا. لوگوں کے جذبات کو ٹھیس نہیں, ہرٹ ہونا تو الگ بات ہے, لیکن وہ خان صاحب پہ ہرٹ نہیں ہے. وہ تو ان کی لیڈرشپ پہ جو بیرسٹر گوہر اور عمر ایوب, نہیں, کارکنان کے جذبات ہرٹ ہوئے ہیں نا, کیونکہ وہ تیاری کر رہے تھے اور اس قدر ماحول بنا دیا گیا تھا کہ بس معذرت کے ساتھ I had to repeat those words which I should not, they are the non-parliamentary یا unethical words but use کیے گئے تھے. چلیں میں ایک راؤنڈ یہ والا کمپلیٹ کر لوں,
پھر اور ذرا میں ہمارے جنازے جہاں سے اٹھیں گے اور اگر ہم نے جلسہ نہ کیا تو پھر ہم چوڑیاں پہن لیں وغیرہ وغیرہ. اینی وے کمنگ بیک ٹو یور کوسچن اگین, جو سوال آپ کا تھا, علیمہ خان والی جو چیٹ ہے ابھی تک میرے پاس تو وہ نہیں آئی, نہ میں نے اس کو دیکھا ہے. کچھ سرکولیٹ ہو رہی ہیں خبریں, وہ میں نے پڑھی ہیں, بٹ اس میں بھی کہیں پر کوئی اس کا اسکرین شاٹ موجود نہیں ہے جو کہ آتھینٹک ہو. دوسرا جو خبریں میں نے پڑھی ہیں اس میں مجھے ایک ڈسکریپنسی نظر آئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ اس میں ڈیٹ مینشن ہے 23 جون 2023 کی. تو اس وقت تو عمران خان اریسٹڈ نہیں تھے. تو یہ کس طرح سے اس چیٹ کی یا اس گفتگو کی آتھینٹسٹی کو ویریفائی کیا جا سکتا ہے, اس کی ویراسٹی کیا ہے, کیونکہ عمران خان اریسٹ ہوئے تھے ایک تو 9 مئی کو, پھر ان کو 2-3 دن کے بعد ریلیز کر دیا گیا تھا, اس کے بعد وہ اریسٹ ہوئے تھے زوان پارک سے 5 اگست 2023 کو. ہاں تو بالکل ایگزیکٹلی, 2023 میں بالکل آپ کی بات سے نہیں تھے میرے پاس وہ اسکرین شاٹ اس وقت موصول مجھے ہو گئے. تو یہ مجھے ایک فالی, ایک ڈسکریپنسی ہاں نظر آئی بالکل ہے. ایگزیکٹلی, یہی پوائنٹ سمینہ پاشا نے اٹھایا تھا تو میں یہ سمجھی 2023 کا سال ہے یا 2024 کا سال ہے. اگر 2024 کا سال ہے تو اس میں تو بشرا بی بی اریسٹڈ تھی, اس میں تو بشرا بی بی یہ نہیں کہہ سکتی کہ جی عمران خان بالکل سے ایسے ہی ہے, ملاقات کرنے بالکل گئی ایسے تو ہی میں ہے. نے وہ جیلر کی یو آر بات رائٹ, سنی. ایک سیکنڈ, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اور سمینہ پاشا صاحبہ, وہ جو ہم تھوڑا سا میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ شاید یہ کنفیوژن ہے, اب وہ کوئی کنفیوژن, میں واپس آتی ہوں غریدہ صاحبہ, میں واپس آتی ہوں, کوئی کنفیوژن نہیں ہے. یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ, وہ ایبسلیوٹلی ناٹ نہیں, ایبسلیوٹلی یس, کہ 23 جون 2023 کو علیمہ خان نے واٹس ایپ کیا, بشرا بی بی سے منسوب ایک پیغام رؤف حسن کو کہا, جس میں انہوں نے بانی پی ٹی آئی سے جیل میں ملاقات کے واقعے کی رودات بیان کی. تو یہ جو بھنڈ, یہ جو اتنے بڑے بھنڈ, مجھے سمجھ میں نہیں آتا. یہ آپ نے پوائنٹ آؤٹ تو کیے ہیں, اس کو مزید تھوڑا سا کلیریفائی, آئی ڈونٹ نو, بٹ یہ جو میرے پاس اسکرین شاٹ ہے اس میں تو کم از کم یہی مینشن ہوا ہے. اب اس پہ اگر آپ ایک تو آپ کریڈٹ لے لیں, آرام سے کریڈٹ لے لیں سمینہ اس کا. دوسرا مجھے بتائیں کہ کیا جلسہ نہیں ہوا؟ بالکل ظاہر سی بات ہے, کارکن جو تھے پی ٹی آئی کے بڑے ڈسہارٹ بھی ہوئے, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے, غصہ بھی آیا, لیکن وہ غصہ عمران خان پہ آیا کہ عمران خان ختم شد یا ابھی باہر والی لیڈرشپ پہ آیا؟ جی بالکل, چلیے اچھا ہو گیا کہ یہ 2023 والی بات تو کنفرم ہوگی. اور میں یہ دیکھ رہی تھی کہ عطا تارڑ بھی اس سوال کے اوپر جیو پہ کافی پھنسے ہوئے تھے, کیونکہ ان کے پاس بھی اس کا کوئی جواب نہیں تھا. تو یہ واقعی بھی ان سے ایک بھنڈی ہے. باقی جو آپ نے جلسے والی بات کی, یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. اس میں بالکل عمران خان صاحب سے کارکن خفا نہیں تھے, ان کو پتہ ہے کہ وہ تو عمران خان کے لیے ہی باہر نکلنا چاہتے تھے. اور میں اس بات سے بھی اتفاق نہیں کرتی کہ جو علیمہ خان صاحبہ بات کر رہی تھی, اس کا مقصد یہ تھا کہ اعظم سواتی نے اپنے طور پر آ کر عمران خان سے منسوب کر کے جلسہ جو تھا وہ اناؤنس کر دیا. اس بات کی تصدیق عمران خان صاحب خود اڈیالہ میں کر چکے ہیں صحافیوں سے گفتگو میں, کہ جلسہ میں نے ہی ملتوی کرنے کے لیے کہا. جو مجھے انفارمیشن دی گئی اس کے بعد پھر میرے پاس کوئی اور چوائس نہیں تھی. ظاہر ہے میں کوئی انتشار نہیں چاہتا تھا, تو میں نے جلسہ ملتوی کر دیا. تو اس چیز کی ذمہ داری وہ پہلے ہی لے چکے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے جھوٹ موٹ آ کے عمران خان صاحب کے کہنے سے جو ہے بغیر ہی اپنی طور پہ جلسہ ملتوی کیا ہو. لیکن یہ ضرور انٹرسٹنگ بات ہے جس کے اوپر کوئی آج سوال نہیں کر رہا. حالانکہ مختلف سورسز سے یہ خبریں آ رہی تھی کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے کوئی رابطہ نہیں کیا خان صاحب سے اس حوالے سے جلسہ ملتوی کرنے کے لیے. لیکن یہ کوئی نہیں بتا رہا کہ پھر آخر کس نے یہ اجازت دلوائی کہ اعظم سواتی 7 بجے جا کر عمران خان صاحب سے مل لیں, اور جو کہ اگر آپ وہ دیکھیے ضوابط کے تحت 9 بجے سے پہلے ملاقات بھی نہیں ہو سکتی. تو وہاں پر کس کا اتنا زور چلتا ہے؟ نہ تو وہاں پر بیرسٹر گوہر کا زور چلتا ہے, نہ علی امین گنڈا پور کا زور چلتا ہے کہ وہ جا کے 7 بجے دروازہ کھولے اور جا کے اعظم سواتی کی ملاقات کروا کے جلسہ ملتوی کرا دے. تو یہ پراچا صاحب کو یقیناً پتا ہوگا, ان کے سورسز بڑے آگے تک ہیں, کیونکہ میں تو اس بات پہ ابھی تک حیران ہوں کہ اعظم سواتی سارا دن باہر کھڑا رہے اڈیالہ جیل کے, اس کو ملنے نہ دیا جائے, اور پھر ایک دن صبح 7 بجے اس کے لیے جیل کے دروازے کھل جائیں اور ملاقات کا ٹائم بھی نہ ہو, اور اس کو جو ہے اسپیشلی بلوایا جائے کہ آئیے جی آپ کی ملاقات کرانی ہے. ویسے مختصر سے بریک, واپس آتے ہیں, اسٹے ود اس. پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید. پراچا صاحب ذرا بتائیں نا, آپ کے گھوڑے جو دوڑے تھے وہ کیا خبر لے کر آئے تھے؟ علی امین گنڈا پور نے پہلے میسج دیا, انہوں نے کہا 3 سے ملاقات کرنے. کس کا میسج دیا؟ بات یہ ہے کہ ایک ہی چیز کو
کریڈٹ بھی لیا جا رہا ہے اور اس کا ڈسکریڈٹ بھی دیا جا رہا ہے. مثلا علیمہ خان صاحبہ نے اسی دن جو آڈیو آئی وہ الٹا آدم سواتی صاحب کو ڈسکریڈٹ دے رہی ہیں اسی کانٹیکس میں جو سمینہ صاحبہ کہہ رہی ہیں نا کہ کس کا زور چلتا ہے. زور تو زور والوں کا ہوتا ہے. کمال ہے اس میں. لیکن پھر بھی سر نہیں سنیں نا زور تو زور والوں کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن علیمہ خان صاحبہ نے جو بات کی وہ تو آدم خان سواتی کو ڈسکریڈٹ دے رہی تھی نا کہ کس نے ایگزیکٹلی انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ جی یہ کس نے ان کو ایکسیس دی, باقیوں کو تو ملتی نہیں ہے. پہلے تو جو آڈیو آئی تھی اس میں یہی بولا, بالکل یہی بولا. پھر رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی پھر شام میں کسی شو میں یہ بات کی کہ اس کا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے نا یہ ان کے سہولت کاری کے ذریعے آئے ہیں. تو اب میں ایک عام پاکستانی کی حیثیت سے میں پریشان ہوں, میں اس کو کریڈٹ سمجھوں یا ڈسکریڈٹ سمجھوں. سر اگر آپ پریشان ہوں گے تو ہم کہاں جائیں گے. مجھے یہ بتائیں کہ علی امین گنڈا پور نے جو پیغام پہنچایا رات 2 بجے 3 بجے 4 بجے, وہ کس کا پہنچایا؟ نہیں تو آپ کو یا کسی کو کوئی شک ہے جو علیمہ خان خود کہہ رہی ہیں. نہیں یہ علیمہ خان دیکھیں نا, مشکل سوال تو خیر آپ سے بھی ہوئے ہیں, لیکن علیمہ خان صاحبہ یہی تو علیمہ خان صاحبہ یہی تو سوال کر رہی ہیں اور وہ سیدھی بات کر رہی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی ارینجمنٹ. تو کیا ہم سمجھے رابطے بحال ہو گئے؟ اب اگین اگر یہی خبر دے جائیں. سنیں رابطے کب بحال نہیں ہوتے مجھے یہ بتائیے. کیا جب علی امین خان گنڈا پور حلف لے کے پوری کابینہ کے ساتھ جا کے بیٹھے تھے رابطے نہیں تھے, وہ بغیر رابطے کے چلے گئے چیف منسٹر کی حیثیت سے, تو اب بھی تو چیف منسٹر کی حیثیت سے, کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ صاحب نے مان بھی لیا, سر تسلیم خم کر لیا. نہیں سنیں, جب یہ کہا جائے سنیں کہ کل مذہبی تنظیمیں آ رہی ہیں, تصادم کا خطرہ ہے, تو خان صاحب کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ ہاں جاؤ لڑائی ہو گلی گلی میں, پھر 9 مئی گلے میں پڑے گا کوئی اور. اچھا چلیں خان صاحب نے اوکے کیا, میں بس غریدہ سے بھی اس بات پہ بات کروں گی. تو اس کا مطلب یہ ہے تو اگر خان صاحب نے گڈ جیسٹر شو کیا کہ چلے ٹھیک ہے جی مجھ تک یہ پیغام آیا اور ظاہر زور رکھنے والوں کا آیا اور خان صاحب نے اوکے کر دیا, اس کا مطلب ایک گڈ جیسٹر شو کیا, یہ ایکنالج کیا گیا کہ گڈ جیسٹر شو ہوا خان صاحب کی طرف سے پازیٹیو. نہیں, جب جلسہ نہیں ہوا تو جو میسج کا کرکس تھا وہ ایکسیپٹ ہو گیا نا خان صاحب کی طرف سے. اب اگلے کچھ پریکٹیکل نتائج آئیں گے تو ہم کہیں گے کہ ایکنالج ہوا کہ نہیں ہوا. کچھ تو آئے ہیں ویسے نادیہ, کچھ تو آئے ہیں, 4-5 لوگ واپس گھر آ گئے ہیں جو کافی دنوں سے نہیں گھر میں تھے, تو کچھ تو مجھے تو اشارے لگ رہا ہے کہ کہیں کچھ ایکنالج ہوا ہے. اچھا تو میں ذرا اشارے 5 لوگ آئے ہیں, 5 لوگ واپس آئے, یہ ہوتا ہے ویسے. لیکن جو پہلے آئے ہیں تو پھر وہ کس چیز کے جیسٹر تھے؟ پہلے بھی تو لوگ آتے رہے. اٹس ٹو ارلی ہے نا, اٹس ٹو ارلی ٹو ڈیسائیڈ. بٹ اینی ویز غریدہ صاحبہ کے پاس بھی خبریں کم نہیں ہوتی ہیں, تو ذرا غریدہ صاحبہ سے بھی پوچھتے ہیں. غریدہ صاحبہ آپ کیا کہتی ہیں, کس کے میسج گئے؟ اور ظاہر سے حکومتی سطح پہ جاتے تو خان صاحب اتنی آسانی سے تو نہیں مان جاتے, لیکن اگین خان صاحب کا جیسٹر پہ دوسرے جو لوگ کچھ رپورٹر جب دوسرے دن ملے تو کہیں گے خان صاحب جو تھے وہ بڑے ایکٹیو بھی تھے, بڑے خوش مزاج لگ رہے تھے اور بڑے کانفیڈنٹ لگ رہے تھے, موڈ ان کا بڑا اچھا تھا, حشاش بشاش. تو کیا اس سب کو اگر ڈاٹس کنیکٹ کریں تو کیا انالیسس کریں گے آپ؟ چونکہ مجھے آواز کسی کی نہیں آ رہی, آپ بھی سوال کرتی ہے تو بہت چوپی آواز ہوتی ہے, کٹ کٹ کے آتی ہے, تو جتنا میں آپ کے سمجھ سکی ہوں سوال اس کا میں جواب ضرور دیتی ہوں. لیکن پہلے میں ایک کمنٹ کرنا چاہوں گی. علیمہ خان صاحبہ جو اس دن پی ٹی آئی کے چیئرمین الیکٹڈ یا جو بھی ہیں, ابھی پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن تو منظور نہیں ہوئے الیکشن کمیشن میں, لیکن بہرحال ان کے چیئرمین تو ہیں بیرسٹر گوہر, اور پھر اعظم سواتی جو کہ پی ٹی آئی کے سینیٹر رہے ہیں, وفاقی وزیر بھی رہے ہیں. چلے وہ تو پی ٹی آئی کے باقاعدہ اراکین ہیں. علیمہ خان کیا ہیں پی ٹی آئی میں؟ سو کس بنیاد پہ وہ ان کو رگڑا لگا رہی ہیں, ان کو ایک طرح سے بے عزت کر رہی ہیں؟ یہ سوال میرا خیال ہے کہ ہم سب کو کرنا چاہیے, خاص طور پہ ان کو کرنا چاہیے جو پی ٹی آئی کے لیے ایک نرم گوشہ رکھتے ہیں. ہو از علیمہ خان ان پی ٹی آئی؟ ہو از بشرا بی بی ان پی ٹی آئی؟ ٹھیک ہے آپ نون لیگ کو, پیپلز پارٹی کو, پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں کہ یہ وہ جماعت ہے جو نون لیگ پیپلز پارٹی کو راندہ درگاہ بنا کے رکھ دیتی ہے نا, کہ جی آپ کے اندر یہ ایلمنٹ بھی ہے, آپ کے اندر موروثیت کی بیماری بھی ہے, ڈائنیسٹک پالیٹکس کی بیماری بھی ہے, وغیرہ وغیرہ. تو علیمہ خان صاحبہ جو کوششیں کر رہی ہیں پچھلے 1.5-2 سال سے, اور بشرا بی بی جو کر رہی ہیں اور اس سے پہلے سے جو کر رہی ہیں, کیا یہ پی ٹی آئی کو ایک فیملی لمیٹڈ کمپنی بنانے کی کوشش نہیں ہے؟ کیا یہ ڈائنیسٹک پالیٹکس نہیں ہے؟ کیا یہ موروثیت نہیں ہے؟
علیمہ خان صاحبہ کس حیثیت سے یا کس حوالے سے پی ٹی آئی کے سیاسی فیصلوں پہ اثر انداز ہو رہی ہیں یا ان کے سیاسی فیصلے کر رہی ہیں. ٹھیک ہے وہ ہمشیرہ ہیں, بہن ہیں عمران خان کی, جائیں, ان کا حق ہے اپنے بھائی کے لیے قانونی جنگ لڑیں, لیکن ذاتی طور پہ لڑیں نا. پی ٹی آئی کو سیاسی اعتبار سے وہ کیوں لیڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں؟ سو یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. دوسرا جہاں تک میں سمجھی ہوں آپ نے شاید عمران خان کو ملنے والے بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, پیغامات کی بات کی ہے. بالکل آپ, ہاں یہ بات آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ ظاہر ہے نہیں, لیکن دوسری طرف جو فیملی لمیٹڈ کی آپ کیا خان صاحب نے کسی کو عہدہ نہیں دیا, نہ اپنی بہن کو عہدہ دیا, نہ اپنی بیگم کو لے کر آئے اور پارٹی میں میٹنگز میں نہ ان کو بٹھایا. تو خان صاحب کی طرف سے کم از کم یہ موروثی سیاست یا فیملی لمیٹڈ نہیں تھی. بٹ اگین آئی کم بیک ٹو مائی پوائنٹ اور دیٹ کوشچن کہ یہ جو جیل والی جو پیغام رسانی ہوئی ہے, آپ کے پاس کیا ہے اس حوالے سے, کس کا پیغام لے کے گئے تھے؟ حکومت نہیں چلاتی رہی. نہیں نادیہ, کیا بڑے احترام کے ساتھ, آپ میری بڑی ریسپیکٹیبل کولیگ ہیں, لیکن ہم ڈفر کرتے ہیں کچھ پوائنٹ آف ویو پہ. تو میرا پوائنٹ آف ویو, میرا سوال یہ ہے کاؤنٹر کوشچن, کہ بشرا بی بی کیا حکومت نہیں چلاتی رہی؟ کیا عمران خان بشرا بی بی کے احکامات پہ حکومتی فیصلے نہیں کرتے رہے؟ کیا یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات ہے؟ ہاں بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. ہاں میں عہدوں کے حوالے سے بات کریں گی, وہ ٹھیک ہے کہ وہ ان سے سنتے آئے, عہدہ نہیں دیا گیا تھا. کیا کے پی کے اندر علی امین گنڈا پور کے جو بھائی ہیں وہ کس طرح سے حکومت چلا رہے ہیں, ڈی فیکٹو چیف منسٹر بنے ہوئے, وہ کیا سب کچھ تھا؟ پرا گوگی کون تھی؟ سینیٹرز جو ٹکٹ دیے گئے ان کو کس کا بیٹا, کس کا بھائی, کس کا رشتہ دار, کس کا بھتیجا, بالکل ٹھیک ہے. میں آپ کی سارے سیل آؤٹ ہوئی. I accept all these arguments. مجھے وہ جواب, میرے پاس ٹائم کم ہے غریدہ, مجھے بتائیں جیل میں کس کی پیغام رسانی ہوئی ہے, کس کا پیغام لے کے علی امین گنڈا پور صاحب گئے تھے؟ آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ مجھے ایک چیز تو میرے پاس, کیونکہ میں نے پوچھا ہے اپنے سورسز کے ذریعے, تو کم از کم جو بتایا گیا ہے وہ یہ کہ اسٹیبلشمنٹ سے تو کہہ رہے ہیں جی کہ ہم سے تو کسی سے ملاقات نہیں ہوئی, ہماری طرف سے کوئی نہیں گیا. حکومت میں بیرسٹر عقیل نے کلیم کیا ہے کہ ہم گئے تھے, ہماری طرف سے نمائندہ, اور ہم نے عمران خان کو کہا. تو دوسری بات یہ ہے, سوال اصل میں یہ اٹھتا ہے کہ عمران خان نے بات مان کیوں لی. دس از ایکچولی سرپرائزنگ فار می, کوائٹ سرپرائزنگ فار می, کہ عمران خان مسلم لیگ نون کا نمائندہ گیا, کیونکہ یہ جو ریڈ زون میں احتجاج کا ایک ایکسکیوز دیا جا رہا ہے, یہ بالکل ایکسکیوز ہے. یہ ایک رات پہلے تک یا چند گھنٹے پہلے تک یہ سب کو معلوم تھا کہ سویرے ریڈ زون میں بھی احتجاج ہونا ہے, اور ریڈ زون سے ترنول کا راستہ کتنے کلومیٹر ہے؟ کوئی 30-40 کلومیٹر یا زیادہ کا ہوگا. بالکل صحیح ہے. میرے پاس ٹائم تھوڑا سا کم ہے, میں سمینہ سے آخری سوال کروں گی, کیونکہ ہاں بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, اور ظاہر سی بات ہے یہ چیزیں تھیں, اور کہنے والے تو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ترنول میں تو کوئی جلسے کی تیاری بھی نہیں تھی. لیکن جن سگنلز کی بات ابھی کر رہی تھی سمینہ پاشا, اگر 8 ستمبر کو جلسہ ہو جاتا ہے تو پھر سمجھ میں آئے گا کہ جلسہ اب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, کیونکہ 5 جلسے اسی طرح سے کینسل ہوئے. اچھا سمینہ, آپ کا لاسٹ اس پہ کامنٹ لوں گی کہ جس طرح سے غریدہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کیونکہ حکومت نے کہا ہم نے اپنا نمائندہ بھیجا, اب حکومتی نمائندے کو خان صاحب نے ایکنالج مان لیا, ایکسیپٹ کر لیا ان کی ریکویسٹ کو, اور پھر دوسرے دن بڑے خوش بھی تھے, تو یعنی وہ حکومت کے ساتھ تعلقات بحال ہونے پہ بڑے خوش ہیں. میرا خیال ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے تو خود ہی اس بات کی تردید کر دی تھی, اور انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جس طرح سے یہ ملاقات ہوئی ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم بھی نہیں یہ کروا سکتے تھے. اور دوسری بات یہ کہ عمران خان صاحب نے بھی اس کی تردید کی تھی. اڈیالہ میں ان سے اسپیشلی یہ پوچھا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا فارم 47 کی حکومت کے کسی نمائندے سے میری کوئی بات نہیں ہوئی اور نہ میں نے کسی کی بات مانی ہے. تو یہ تو بالکل ایسی کوئی نہیں, وہاں ظاہر اب حکومت کور اپ کرنے کے لیے کچھ بھی اپنا بعد میں کچھ کہہ لے, اسٹیٹمنٹ دے دے, تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اصل بات وہ ہے جو آپ نے کی ہے نادیہ, کہ 8 تاریخ کا جو جلسہ ہے وہ کافی چیزیں واضح کر دے گا کہ آگے سچویشن کیا ہے, بالکل واضح کر دے گا. ٹائم ختم ہو گیا. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ سمینہ. غریدہ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, سمینہ پاشا صاحب آپ کا بھی شکریہ, شوکت پراچا صاحب آپ کا خصوصی شکریہ کیونکہ آپ اسٹوڈیو چل کر آئے, تشریف لے آئے. پروگرام سے دیجیے نادی مرزا کو اجازت. اللہ حافظ.